बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नाज़रीन, अब्बास अराग़ची रशिया में है और रूस से जो स्टेटमेंट दिए हैं ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने, उनमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। एक तो अराग़ची के मुताबिक मुज़ाकरात के नए दौर के लिए अमेरिका की जानिब से एक और दरख्वास्त मौसूल हुई है, यानी अमेरिका ये चाहता है कि दोबारा मुज़ाकरात के लिए बैठे। ये दावा किया अराग़ची ने। इसके अलावा ये बात अब्बास अराग़ची ने रशिया में कही कि सुपर पावर को नाखून चने चबवाए, ईरान के पास रूस जैसे दोस्त और इत्तेहादी मौजूद हैं। अब ईरान जब रशिया के साथ मिलता है तो उसे बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है, क्योंकि रूस माजी में अमेरिका के मुकाबले में एक बहुत बड़ी ताकत था, आज नहीं है, ये हकीकत है। रशिया बहुत बड़ा मुल्क हुआ करता था, लेकिन अफगानिस्तान की वॉर के बाद सोवियत यूनियन टूटना शुरू हो गया। अमेरिका ने बहुत सारी प्रॉक्सीज इस्तेमाल की और रशिया टूटते टूटते महदूद हो गया। फिर उसकी वो माशी कुव्वत भी नहीं रही, उसका सिस्टम भी नहीं चला। आज रशिया के बाद जो दूसरी ताकत अमेरिका के सामने आकर खड़ी हुई वो चाइना है। चाइना माशी तौर पे अमेरिका से काफी मजबूत होता चला जा रहा है। फौजी एतबार से चाइना आज तक टेस्ट नहीं हुआ, यानी कोई ऐसा बड़ा टेस्ट चाइना का नहीं हुआ जिससे वो साबित कर सके कि उसकी फौज अमेरिका से बेहतर है। लेकिन चाइना के हथियारों ने दुनिया में अपना मुकाम बनाया। बहुत सारी जगहों पे चाइनीज हथियार खरीदे भी जाते हैं और वो आजमाए भी जाते हैं, और चाइना के हथियार आहिस्ता आहिस्ता दुनिया की मार्केट में अपना हिस्सा बना रहे हैं। अब तो ये अराग़ची का काफी काबिल एतमाद किस्म की उनके स्टेटमेंट है, बड़ा भरोसा उनको हुआ अपनी ताकत के ऊपर, और रशिया ने काफी वक़्त किया है। जितना मजबूत स्टेटमेंट रशिया की गवर्नमेंट की जानिब से दिया गया अराग़ची के आने पर, ऐसा जबरदस्त मजबूत स्टेटमेंट किसी और ने नहीं दी। पाकिस्तान जो है वो सालिसी की बदस्तूर कोशिशें कर रहा है, देखिए होती है या नहीं होती, लेकिन जो एक तजवीज़ पहुंचाई गई ईरान की जानिब से पाकिस्तान के जरिए से अमेरिका को, अमेरिका ने उसके ऊपर फिर मीटिंग की, और डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी अहम मीटिंग की है गुज़िश्ता रात को अमेरिका, क्योंकि अमेरिका में अब रात शुरू हुई है। जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो जब पाकिस्तान में रात थी और अमेरिका में दिन था, तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी अहम एक मीटिंग की है और उसमें गौर किया इन बातों पर जो तजावीज़ ईरान ने दी है। न सिर्फ उन तजावीज़ पे गौर किया गया, बल्कि मुस्तकबिल का लाया अमल भी उन्होंने तैयार किया कि अगर बॉम्बिंग शुरू करनी है तो दोबारा कब करनी है, कैसे करनी है, किस किस को साथ मिलाना है, और अब हिकमत अमली क्या हो। और अमेरिका ने ऐसा क्या कुछ मुख्तलिफ कर दिया है जो इस मर्तबा दोबारा हमले की सूरत में अमेरिका को मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा, या अमेरिका को शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा दुनिया के सामने। तो ये तो एक मीटिंग हुई है, लेकिन मार्को रूबियो ने, जो अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा है, उन्होंने जो ईरान ने तजवीज़ दी थी उस तजवीज़ को मुस्तरद किया। ईरान की तजवीज़ ये थी, और ये बड़ी वाज़ेह उन्होंने दो बातें सादी है, मैंने आपके सामने पहले भी रख दी, बल्कि जब ये खबर छपी आलमी मीडिया में उससे भी पहले मैंने आपको बताया था कि ये दो चीजें हैं, एक तो आपने हुर्मुज़, और एक मैंने आपसे अर्ज किया था कि ये जो एटमी सलाहियत है ईरान के पास, या जोहरी प्रोग्राम ईरान का, ये डिस्कस हुआ। तो ईरान ने कहा जी जोहरी प्रोग्राम को तो हम डिस्कशन में रख लेते हैं, उसके ऊपर हम आइंदा भी बात करते रहेंगे, पहले भी करते रहे हैं, ये मामला हम पेंडिंग कर देते हैं, इस पर मुज़ाकरात चलते रहे। हम फौरी तौर पर एक मुआहिदा कर लेते हैं जिसपे हम आपने हुर्मुज़ को खोल देते हैं। और जो ईरान ने उसमें तजवीज़ दी थी वो ये दी थी कि एक मुआहिदा करते हैं अमेरिका और ईरान के बीच में आपने हुर्मुज़ को खोलने के हवाले से, और उस मुआहिदे के मुताबिक अमेरिका नाकाबंदी खत्म कर देगा और ईरान आपने हुर्मुज़ को खोल देगा। लेकिन मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका इन तजावीज़ को मुस्तरद करता है, क्योंकि ईरान ने सख्त शराइत के तहत आपने हुर्मुज़ की बंदिश खोलने का कहा, जो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। ईरान का कहना यह है मार्को रूबियो के मुताबिक कि जहाज रानी सिर्फ उस सूरत में हो सकेगी, आपने हुर्मुज़ में से जहाज सिर्फ उस सूरत में गुजरेंगे जब ईरान के साथ हम आंगी की जाएगी या उनसे बाकायदा इजाजत ली जाएगी। अगर कोई बगैर इजाजत लिए या ईरान से कोऑर्डिनेशन किए बगैर यहाँ से गुजरेगा तो उसको या तो उड़ा दिया जाएगा या फिर उसके ऊपर जुर्माना आयद कर दिया जाएगा। ये मार्को रूबियो ने कहा हमें काबिल कबूल नहीं। फिर मार्को रूबियो ने एक और स्टेटमेंट दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, आपको याद होगा कि हमने ईरान के तकरीबन तमाम मिसाइल खत्म कर दिए और उनकी मिसाइल साइट्स तबाह कर दी, अब ईरान के पास हमला करने की सलाहियत नहीं है, हम जंग जीत चुके हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था। मार्को रूबियो ने इसके बरक्स एक स्टेटमेंट दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने तो 100% मिसाइल ईरान के खत्म कर दिए थे, लेकिन मार्को रूबियो ने कहा नहीं, 50% मिसाइल जो है वो सलाहियत ईरान के पास अभी बाकी है, और ईरान इतने हथियार रखता है कि वापस 50% हथियार से हमला भी कर सकता है। एक और नाज़रीन डेवलपमेंट आई थी, ये बड़ी दिलचस्प है। ईरान के नायब सदर का एक स्टेटमेंट है, पहले वो आप देख लें। ईरानी नायब सदर ने कहा कि माजी में हमारी तौहीन करने वाले ममालिक, वो ममालिक जो हमें जलील करते थे, वो ममालिक जो हमें जेट फ्यूल बरामद करने से इनकार करते थे, आज वही ममालिक अपनी तवानाई की सप्लाई को महफूज बनाने के लिए
اور اپنے بحری جہازوں کو آبنۂ ہرمز میں سے گزارنے کے لیے ہم سے اجازت کے لیے التجا کر رہے ہیں. یہ بڑا فاتحانہ قسم کا اسٹیٹمنٹ ہے. یعنی یہ تو ایران ایسا لگتا ہے اپنی فتح کا اعلان کر رہا ہے کہ جو ممالک کل تک یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے، آج وہ ممالک دیکھ لیں کہ ہم کیسے. یہ گزشتہ 2 دنوں سے ایران کے اسٹیٹمنٹ بڑے سخت ہو رہے ہیں. ایران کے مختلف جو لیڈرز ہیں وہ کبھی یورپین اسٹیٹمنٹس کے خلاف بات کرتے ہیں. یعنی ایک اور اسٹیٹمنٹ میں دیکھ رہا تھا، ایران کے ایک بڑے لیڈر ہیں، انہوں نے کہا کہ جرمنی کا کیونکہ ایک بیان آیا امریکہ کے بارے میں کہ امریکہ کے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے اس جنگ سے نکلنے کا، اور انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ اس طریقے سے حل بھی نہیں ہوگا. لیکن انہیں بھی یاد دلایا گیا ایران کی جانب سے، ایرانی قیادت کی جانب سے کہ جناب آپ بھی دسمبر میں یہ کہہ رہے تھے کہ چند ہفتوں کے اندر ایران کا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو وہ دیکھیں ہم تو اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں. تو ایرانی اب سب کو جواب دے رہے ہیں، یورپی ممالک بھی کچھ کو جواب دے رہے ہیں، امریکہ کو بھی جواب دے رہے ہیں، اسرائیل کو بھی جواب دے رہے ہیں، اور جارحانہ بیانات دے رہے ہیں. یہ نائب صدر کا اسٹیٹمنٹ کوئی چھوٹا اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. انہوں نے جو ممالک ہمیں ذلیل کرتے تھے، ہماری توہین کرتے تھے، ہمیں جیٹ فیول برآمد کرنے سے انکار کرتے تھے، وہ ہم سے التجا کر رہے ہیں کہ ہمارے جہازوں کو یہاں سے گزرنے دیں آپ نے حکم سے. تو ایران کا رویہ رشیا جانے کے بعد میں نے کہا نا کافی انہیں کانفیڈنس آیا ہے. رشیا نے مجھے لگتا ہے کہ ایران کے ساتھ کافی ساری چیزیں طے کی ہے. نیٹو کا سالانہ ایک سربراہی اجلاس ہوتا ہے. یہ نیٹو کے جو ممالک ہیں یہ مغربی ممالک ہیں، زیادہ تر امریکہ کے سارے اتحادی ہیں. تو یہ نیٹو ممالک اکٹھے ہوتے ہیں، ان کا سالانہ ایک سربراہی اجلاس ہوتا ہے جس میں طے کرتے ہیں پورا سال کیا ہوا، اگلے سال کیا ہوگا، اور یہ اپنی حکمت عملی بناتے ہیں. اب نیٹو والے جو ہیں وہ اس روایت کو ختم کرنے پہ غور کر رہے ہیں کہ ہر سال اجلاس بلانے کی ضرورت نہ پڑے. اور سادہ جو اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے انٹرنیشنل میڈیا میں، وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اوائڈ کرنا چاہتا ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا نیٹو کی سربراہی اجلاس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی بات کرے گا، بڑی بدمزگی امریکہ کی اور مغربی ممالک کی پیدا ہو جائے گی. تو ٹرمپ کے ساتھ کشیدہ ملاقات سے بچنے کی کوشش ہے یہ، اور کچھ نہیں ہے. تو اس معاملے میں وہ کہتے ہیں جناب اس کو معاملے کو اگر مؤخر کر دیا جائے تو اچھی بات ہے، نیٹو کا جو سربراہی اجلاس ہے وہ نہ ہو. چین نے ناظرین اقوام متحدہ میں ایک بڑا سخت اسٹیٹمنٹ دیا ہے، اور چین نے وہی پوزیشن ان کی وہی ہے، لیکن یہ امریکہ کے لیے بڑا سخت اسٹیٹمنٹ ہے. آپ نے حرمت اس پر سب کا مسئلہ بنا ہوا ہے نا. تو اس پہ چائنا نے جو اسٹیٹمنٹ دیا، ان کے جو چین کے سفیر ہیں اقوام متحدہ میں، انہوں نے کہا جی کہ آپ نے حرمت کی بندش کی جو اصل وجہ ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کا ایران کے اوپر حملہ ہے، اور یہ بلا جواب حملہ ہے، اس کی ضرورت نہیں تھی. اچھا انہوں نے یہ حملہ کر دیا ایران کے اوپر اور آپ نے اس کے بعد بند ہوگی، تو ذمہ دار اسرائیل اور امریکہ کا حملہ ہے، چائنا یہ کہہ رہا ہے. پھر وہ یہ کہتا ہے کہ اس مسئلے کا جامع اور مستقل حل کیا ہے. لیکن اس مرتبہ اسٹیبلشمنٹ نے، جرنیلوں نے ایک غلط آدمی سے پنگا لے لیا. یہ آدمی قوم کی نظروں میں کرپٹ نہیں تھا، بے ایمان نہیں تھا، فراڈیا نہیں تھا، اور اس آدمی کے کردار کے حوالے سے قوم بڑی کلیئر تھی، اور وہ یہ جانتے تھے کہ اس کو ذاتی لالچ کوئی نہیں ہے، یہ جو بھی کر رہا ہے اپنے ملک کے لوگوں کے لیے کر رہا ہے. اس کے فیصلے غلط ہو سکتے ہیں لیکن اس کی نیت خراب نہیں ہے. تو جب اسٹیبلشمنٹ نے ایک ڈیفرنٹ آدمی کے ساتھ پنگا لیا، روایتی سیاستدانوں کو چھوڑ کر انہوں نے ایک ایسے سیاستدان سے پنگا لیا جو حکومت سے زیادہ لیڈرشپ میں یقین رکھتا، جو نظریات کے اوپر چلتا. جب اسے پنگا لیا تو پھر کام خراب ہو گیا اور اس پہ بے شمار الزامات لگائے گئے، لیکن لوگ مطمئن نہیں ہوئے. الٹا یہ ہوا کہ پہلی مرتبہ تاریخ میں عوام بجائے اس کے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا جرنیلوں کی سوچ کے ساتھ کھڑی ہوتی، عوام پہلی مرتبہ پوری شدت سے دوسری جانب کھڑے ہوئے، تنہا، اکیلے اور نہتے شخص کے ساتھ کھڑی ہو گئی. لوگ اس کے ساتھ جڑ گئے اور پھر اس شخص نے، عمران خان نے، اپنی جرأت سے، بہادری سے، ہمت سے، ہار نہ ماننے کی جو اس کی جبلت ہے اس نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو تگنی کا ناچ نچوا دیا. یعنی اسٹیبلشمنٹ کو کوئی بھی آدمی پاکستان کی تاریخ میں اتنا بھاری نہیں پڑا جتنا عمران خان پڑا ہے. ذوالفقار جی بھٹو کا مسئلہ تھا، انہوں نے پھانسی دے کے حل کر لیا تھا، اور عوام نے اس وقت جو رد عمل دیا تھا وہ بھی سطحی نوعیت کا تھا. یہ پہلی مرتبہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ تنہائی کا شکار ہو گئی ہے. اب ہو یہ رہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ لوگ جڑتے جا رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں، اور جس شخص کے ساتھ لوگ جڑ رہے ہیں وہ ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ یار میری فوج ہے، خدا کا نام لے. لوگوں اور فوج کے بیچ میں جو نفرت پیدا ہو رہی ہے یا جو فاصلے پیدا ہو رہے ہیں ان کو ختم کریں، اس طرف آ جائیں. وہ ابھی بھی یہ کہتا ہے. لیکن جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا جو ان کی قیادت ہے فوج کی بات نہیں کر رہا، فوجی قیادت، اب وہ اپنی پالیسی میں تبدیل لانے کے لیے تیار نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ ان کے بہت بڑے بڑے مفادات اور بھی ہیں. اب اس میں جو ہے وہ بہت قربانیاں دی ہیں پاکستان تحریک انصاف نے، اس جماعت میں. ایسی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی. ریکارڈ گرفتاریاں، 20,000 سے زیادہ گرفتاریاں. کوئی آرم فورس بھی ہو نا، کوئی زبردست قسم کی فوج بھی ہو، اس کے بھی 2,000 بندے گرفتار ہو جائیں تو اس کا مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے. 4,000 بندے گرفتار ہو جائیں، 4,000 ان کے جوان گرفتار ہو جائیں تو بیڑے ہی گرک ہو جاتا ہے. اور اگر فوجیوں کے گھروں کی خواتین گرفتار ہو جائیں اور یہ حالات پیدا ہو جائیں تو بالکل ہی ستیہ ناش ہو جاتا ہے.
لیکن آپ اندازہ کریں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک نظریاتی جماعت ہے اور ایسی جماعت ہے کہ جس کے 20,000 سے زیادہ لوگ گرفتار ہوئے اور ان کا مورال ڈاؤن نہیں ہوا. وہ جو بندہ جیل سے نکلتا ہے وہ نعرے لگاتا ہے، وہ نکلتا ہے، اس کے اوپر پھول برسا رہے ہوتے ہیں باہر کھڑے ہوئے لوگ خوشی خوشی ہنستے ہنستے گرفتاری دیتے ہیں، ڈنڈے کھاتے ہیں، مار کھاتے ہیں. لوگوں نے کھڑے ہو کر گولیاں کھائی ہیں اور اپنے زخمیوں کو اٹھا کے اسپتالوں میں پہنچایا. تو عمران خان کے لوگ ٹوٹ نہیں رہے، ہمت نہیں ہار رہے. اور یہ ریکارڈ گرفتاریوں کے باوجود کسی بھی سیاسی جماعت کے آپ اگر 5,000 بندے آپ گرفتار کر رہے ہیں، نون لیگ کے میں آپ کو بتا دوں 1,000 بندہ میں لسٹ دیتا ہوں آپ کو بنا کے، 1,000 بندہ آپ نون لیگ کا پاکستان پورے میں سے اٹھا دیں، یہ جماعت باہر نکلنا بند ہو جائے گی، ان کی بالکل ہی اوقات ختم ہو جائے گی. نظریہ کوئی نہیں ہے نا، بیانیہ کوئی نہیں ہے. اس وقت بیانیہ ہو تو چلو لوگ باہر کھا لیتے ہیں. پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک دور میں بڑی تگڑی جماعت ہوا کرتی تھی جب یہ بھٹو خاندان کے پاس تھی. اب جب سے یہ جماعت زرداریوں کے پاس آئی ہے تو یہ کاسمیٹک سولوشن کے ذریعے چل رہی ہے، اس کے بھی پلے کخ نہیں ہے. کسی اور جماعت نے سندھ کے اوپر صحیح طرح توجہ دی ہوتی تو آج پیپلز پارٹی جو ہے اس کا بالکل ہی سفایا ہو گیا ہوتا. تو یہ ریکارڈ گرفتاریوں کے باوجود اس طرح کھڑے رہنا یہ عمران خان کے نظریے کی بدولت ہے. سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کا فضل ہوتا ہے کسی کے اوپر کہ اللہ اس کو صبر دے، حوصلہ دے، ہمت دے، اس کو کھڑا کر دے اور اس کے دماغ میں یہ ڈال دے کہ تم حق پہ کھڑے ہو، اب تم نے پیچھے نہیں ہٹنا. تو عمران خان کا جیتنا پاکستان کے جیتنے کے لیے بہت ضروری ہے. یہ بات محمد زبیر صاحب اب پی ٹی آئی کے اندر تو نہیں ہے نا، وہ یہ کہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ عمران خان ڈٹا رہے اور ہار نہ مان. اور عمران خان کا سوشل میڈیا اگر بند ہو گیا تو عمران خان بہت پیچھے چلے جائیں گے. یہ محمد زبیر صاحب کہہ رہے ہیں جو پی ایم ایل این کے نمائندے ہیں. اب انہوں نے یہ بات کی ہے. اس کے علاوہ جناب خواتین کے اوپر جس قسم کا تشدد ہوا، ٹارچر ہوا، جو بچوں کے ساتھ ہوا، جو چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، اصل میں ہوا یہ کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بوکھلا گئی. یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے نا وہ ان کا جھاکا کھلا ہوا کہ جو مرضی کرتے جاؤ اور لوگوں کو کنٹرول رکھو اور جو ہے وہ آپ آرام سے اپنا رول یہاں پہ قائم رکھیں. لیکن پہلی دفعہ نا ان کا مقابلہ ہو گیا ایک ایسے آدمی سے جس نے لوگوں کو نظریہ دیا، لوگوں کو کھڑا کر دیا اور لوگ ہار نہیں مان رہے، نہ وہ آدمی ہار مان رہا ہے. تو اس میں اسٹیبلشمنٹ پہلے تو بکھلاہٹ کا شکار ہو گئی، اس کے بعد انہوں نے جناب اس چیز کو ایک چیلنج کے طور پہ لے لیا اور تب سے لے کر اب تک لگاتار کبھی اوورسیز پاکستانیوں پہ اٹیک ہوتا ہے، کبھی سوشل میڈیا پہ اٹیک ہوتا ہے، کبھی لوگ جبری طور پہ لاپتہ کیے جاتے ہیں. لیکن پرامن تحریک کی اس سے بڑی مثال اور کوئی نہیں ہے. عمران خان صاحب کے بدترین مخالف بھی چند باتیں مانتے ہیں. ایک وہ آدمی کرپٹ نہیں ہے، بے ایمان نہیں. دوسرا وہ آدمی پاکستان کا غدار اور دشمن نہیں ہے. تیسرا ان کے بدترین مخالفین بھی عمران خان صاحب یہ مانتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اگر کسی نے ناکوں چنے چبوائے ہیں، ان جرنیلوں کو پہلی مرتبہ کسی نے سوچنے پر مجبور کیا ہے اور کسی نے ان کو دیوار کے ساتھ لگایا ہے تو وہ عمران خان ہے. اور یہ اس نے بڑے پرامن طریقے سے کیا ہے، جیل میں بیٹھ کر کیا ہے. اب نہ عمران خان ہار مانتا ہے نہ اس کے لوگ ہار مانتے ہیں. رجیم چینج آپریشن کو 3 سال مکمل ہو گئے. میری گزارش ہے پاکستان کے فیصلہ سازوں سے یا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے کہ ذرا بیٹھ کے تنہائی میں سوچیں کہ ان 3 سالوں میں آپ نے حاصل کیا کیا. ان 3 سالوں میں پاکستان کی عوام کی اکثریت آپ نے اپنے خلاف کر لی. ان 3 سالوں میں آپ نے پاکستان کی معیشت تباہ و برباد کر لی. ان 3 سالوں میں آپ نے پاکستان میں دہشت گردی کے ناسور کو دوبارہ سے پیدا کر کے اس کو پنپنے کا موقع دے دیا. ان 3 سالوں میں آپ نے پاکستان کے اندر جمہوری اقدار کو تباہ و برباد کر دیا. ان 3 سالوں کے اندر آپ نے اپنے اوپر بڑے بڑے الزامات لگوا لیے. ان 3 سالوں کے اندر آپ نے اپنا سارا کاروبار اور ساری چیزیں بے نقاب کروا لی. ان 3 سالوں کے اندر وہ چیزیں جو قوم کو آپ کے بارے میں کبھی پتہ نہیں چلنی تھی وہ ساری چیزیں قوم کے سامنے آ گئی. 3 سالوں کے اندر ان 3 سالوں کے اندر پاکستان کی معیشت کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور عالمی سطح پہ پاکستان کہاں ہے. یعنی پاکستان کے اندر ظلم، جبر، فسائیت، انسانی حقوق کی پابندیوں کے طور پہ اس ملک کو جانا جاتا ہے. دہشت گردی کی لسٹ میں پاکستان دنیا میں 2 نمبر پہ آ گیا ہے. یہ ہے آپ کی ان 3 سالوں کی ٹوٹل کمائی. آپ ایک شخص کو ہرانا چاہ رہے تھے جس کا نام عمران خان ہے. اس شخص کو ہرانے کے چکر میں ہر میدان میں آپ ہار گئے، لیکن وہ آدمی نہ آپ سے ہار رہا ہے اور نہ وہ آپ سے ایسے ہارے گا. ایک ہی طریقہ ہے اس کے ساتھ، آپ جائیں اور جا کر اسے بیٹھیں اور اسے کہیں کہ ہمیں کوئی فیس سیونگ دے دے، ہمیں کسی طرح سے اس سے نکالے، پاکستان کی خاطر ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو پھر وہ آپ کو کوئی راستہ دے دے گا. وہ بار بار یہ بات کرتا ہے کہ یہی ایک راستہ ہے جس سے میں نکال سکتا ہوں سب کو. اس کو اپنی ذات کے لیے کوئی ڈیل آپ سے نہیں چاہیے، یہ آپ کی بھول ہے. دوسرا آ جائے اب ناظرین میں فیصل واڈا صاحب اور 1-2 لوگ ہی بچے ہیں جو دھمکیاں لگانے کا کام کر رہے ہیں. ڈی جی ایس پی آر کے بعد بہت سارے لوگ اس کو اون تو کر رہے ہیں. فیصل واڈا نے بڑے عجیب طریقے سے ٹی وی پہ بیٹھ کے تو گند مارنا شروع کر دیا اور جی